पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं जिसमें सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान के लोगों को दावत होगी कि नून लीग को अगर कहीं जंग पहुंची है तो वो सिर्फ पंजाब में है जहां तहरीक इंसाफ को बहुत पजीराई है। 30-40 साल तक इस मुल्क में हुकूमत करने वाले आज भी उनकी टांगें जो है कांप रही हैं। अब देखना ये है कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में हुकूमत फंसी है, क्या ये उससे बेल आउट हो सकती है या नहीं। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने, डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हुकूमत और उसके वुज़रा सीरियस हो या ना हो, इमरान खान इस हुकूमत के खिलाफ इंतहाई सीरियस नजर आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बार फिर ऐलान किया है कि चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क की तारीख का यह सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूं तैयारी रखें। इमरान खान ने कहा कि वकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। साथ ही इमरान खान ने मुल्क की मसाइल की तवज्जो भी दिलाई। कहा कि इस वक्त मुल्क के दो बड़े मसले हैं, एक लोड शेडिंग का मसला है और दूसरा पानी का मसला है। इन दोनों मसाइल के लिए हमारे दौर में 50 साल बाद 10 डैम के मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उन्हें रोककर सब कुछ दांव पर लगा दिया। खान साहब की बात किस हद तक सही है, ये जनाब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त हुकूमत मुल्क के मसाइल और माशी सूरत हाल पर सियासत कर रही है। उसकी मिसाल जो तारीख में नहीं मिलती। वजीर आजम मीसा के मईशत पर एक होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई काम करती हुई नजर आ नहीं रही है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की अवाम के मसाइल, मुल्क की हालात और माशी मामलात के हवाले से संजीदगी का अंदाज बात से लगाया जा सकता है कि कल जब वजीर आजम तकरीब से खिताब कर रहे थे तो मिफ्ताह इस्माइल गप्पे मारने में मसरूफ थे, और इतने मसरूफ थे कि शहबाज शरीफ साहब को उनको टोकना पड़ गया। तो जनाब इन सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ साथ जनाब दुआ ज़हरा के मामले पर भी बात करेंगे, और वो अगले सेगमेंट में उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद होंगे और शैला रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सर आजम स्वाति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम साहब अगर आप इजाजत दें, आजम स्वाति साहब से मैं शुरू करना चाहूंगा। ये बताइएगा, दोबारा से मार्च करने का फैसला कर लिया गया है लेकिन तारीख नहीं दे पा रहे, तारीख क्यों नहीं दे पा रहे, क्या मामला है, क्या ऑप्शंस हैं, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। खान साहब हर मामले में कहते हैं तैयार हो और तैयार रहना, तैयारी मुकम्मल करना, मैं कॉल दूंगा तो निकलोगे। एहतजाज करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या धरना भी देंगे? सर बुनियादी तौर पे उसके खदो खाल तो अभी तय नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वकला की सारी तंजीमों को कहा है कि बाकायदा तौर पे जो कानून और कायदा है, इंसाफ, अदलिया, तो उस पे आप हिम्मत करें, कोशिश करें ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक हमें ये इजाज़त मिल जाए और हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं जिसमें सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान के लोगों को दावत होगी। एक पुरअमन मार्च होगा और मार्च के ज़िमन के अंदर जो है हमने अपना पावर शो करना है कि पाकिस्तान अब तब्दील हो चुका है। अच्छा। पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान खान की आवाज़ है और उस आवाज़ के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि एक आज़ाद, जल्द अज जल्द फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो कराया जाए। इस चीज भी आप लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं? कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती और हुकूमत जितने मुश्किल फैसले ले रही है, टफ फैसले ले रही है, पेट्रोल बढ़ा रही है, अभी जाहिर सी बात है बजट भी पेश कर दिया जाएगा, तो उसके बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में, और आप लोगों का मूड समझ नहीं आ रहा कि आप अदालतों की तरफ देख रहे हैं, इदारों की तरफ देख रहे हैं, आवाम की तरफ देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ देख रहे हैं। जनाब खान साहब ही कहते थे जब तक कोई डेट नहीं मिलेगी तब तक मैं एहतजाज से उठूंगा नहीं। आप लोगों की इस दफा भी अप्रोच यही है कि एहतजाज करेंगे उस वक्त तक जब तक डेट नहीं मिल जाती? देखिए बुनियादी तौर पे इस दफा तो इमरान खान ने तफसील नहीं बताई, लेकिन आपको और आपके नाजरीन को याद दिलाऊं कि जिस तरीके से रियासती तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत मई 25 को बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर बला तफरीक, ठीक है, जितने मजालम ढाए गए, मेरा यह ख्याल है किसी जमहूरी हुकूमत की मीरास वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये कैसी तारीख मुरतब कर गए हैं अपने लिए
کہ آج کا مورخ جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد دلاتا رہے گا. 30-40 سال تک اس ملک میں حکومت کرنے والے آج بھی ان کی ٹانگیں جو ہے کانپ رہی ہیں عمران خان کے ایک آزادی مارچ سے, عمران خان کے ایک پیسفل مارچ سے, عمران خان کے ایک قانونی اور آئینی مارچ سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملک کے مسائل جو ہے جس گرداب کے اندر یہ پھنس چکے ہیں, معاشی گرداب کے اندر, اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ان کے پاس بڑے بڑے تجربہ کار ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کو کہا جاتا تھا کہ بڑی نکمی ہے, نکٹو ہے, بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. اچھا. اور اس حکومت نے کہ جس نے ساری دنیا کے اندر کورونا میں ہر معیشت کو جو ہے متاثر کیا. اچھا, آپ کی نہیں کیا. معیشت جو ہے ملکوں کی تباہ ہوئی, بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے بند ہوئی. پاکستان وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے تیسرے سال کے اندر 5.6 جی ڈی پی گروتھ حاصل کی. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو ہے آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈاکومنٹ جو سرکاری ڈاکومنٹ جو ہے یہ خود انہوں نے آج ایشو کی ہے, اس کے مطابق جو ہے 6% گروتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹینیبل گروتھ پہ عمران خان کی حکومت 3.5 سال کے اندر اس ملک کو چھوڑ کے گئی. اور آج اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, تو سر یہ بارودی سرنگیں تو آپ ہی نے بچھائی نا. اچھا سر, میں سلیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. سر میرے ساتھ موجود ہیں, استاد ہیں سر, استادوں میں سے ایک ہیں ہمارے. سلیم صاحب یہ بتائیے گا, یہ بارودی سرنگیں کن نے بچھائی تھی, کنہوں نے بچھائی تھی, کیا ہوا تھا معاملہ؟ کیونکہ اب جو حکومت ہوتی ہے یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پچھلی بارودی سرنگیں ہیں جس پہ ہمیں چلنا پڑ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں یہ مشکل فیصلے اگر نون لیگ کی حکومت نہیں ہوتی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی, تب بھی یہ لیتے, اور یہ IMF سے معاہدہ کر کے یہی لوگ آئے تھے؟ بہت شکریہ آپ کا سلمان. میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے, یہ نہ آپ نے کہا ہے نہ میں نے کہا ہے. ان کے بہت ہی پیارے ساتھی جناب شیخ رشید صاحب نے یہ درفنتنی چھوڑی ہے, لہٰذا اس کا حساب تو ان سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پہ آنا چاہ رہا تھا, یہ ہمارا سر پہ معاملہ آنا چاہ رہا تھا, یہ تو ان پہ آ گیا, ہم تو بچ گئے. جی وہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے, پھر اس کے بعد سے کیا صورتحال باقی رہ جاتی ہے. میں 1 2 3 4 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جس لانگ مارچ کا 25 مئی کو جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے, وہ اس سے پہلے کے بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا نہیں تھا, بلکہ انہوں نے دعوے سے یہ کہا تھا کہ ہر چیز جو ہمارے راستے میں آئے گی وہ تنکے کی طرح سے یہ سونامی بہا کے لے جائے گی, اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے. وہ کیا ہوا؟ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جی سارے پاکستان کو بند کر دیا تھا, تو پھر ایک رانا ثناء اللہ اس سونامی کے لیے کافی ٹھہرا. یہ بھی انہی کے بیان کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سونامی نے جو آنا تھا, وہ پنجاب میں وہ سونامی کہاں کھو گئی, ابھی تک میرے خیال سے خود پارٹی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی. کیونکہ 2 خواتین نکلی تھیں, جن میں یاسمین راشد صاحب تھیں اور دوسری اندلیب عباس صاحبہ تھی. باقیوں نے تو ریکویسٹ کر کے گرفتاریاں دے کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے, کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں. پنجاب میں کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور خیال یہ تھا کہ نون لیگ کو اگر کہیں زد پہنچی ہے تو وہ صرف پنجاب میں ہے, جہاں تحریک انصاف کو بہت پذیرائی ہے, اور یہ کہ آنے والے الیکشن میں یہاں سے PMLN کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تاثر اور یہ دعویٰ نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا, جنہوں نے کیا تھا وہ اس کے بارے میں خود جواب دے لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وکلا کمیونٹی جو نکل آیا, اور انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ پاکستان کی پوری وکلا کمیونٹی ان کے ساتھ ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار, پاکستان بار, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, یہ بہت ساری بارز جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو ایزمپشنز کے اوپر آپ اتنے بڑے دعوے کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے, یہ میرا خیال یہ تھا کہ 25 مئی کے اس مارچ سے بہت سارے سبق عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے احتجاج ہوگا. مجھے قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے ان کی کیپیسٹی پر کہ وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ بھی میں نے دیکھا, میں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیکھا, تو کیپیسٹی ان میں ہے. لیکن یہ جو 25 مئی کا جو یہ سانحہ میں اس کو کہوں گا, یہ جو ہوا ہے کہ ٹیئر گیسنگ اور لاٹھی چارج, اور یہ کہاں نہیں ہوتا بھائی صاحب, یہ کون سے دور میں نہیں ہوا؟ یہ PTI کے دور میں نہیں ہوا,
لیکن سر جب بھی یہ ہوا جو یہ کہتے ہیں نامناسب نا عمل کہ ہے، ہم نے یہ اجازت دی، نامناسب عمل میں ہے۔ عرض کروں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاول کو لانگ مارچ کرنے دیا، ہم نے مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ کرنے دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلام آباد فتح کرنے نہیں آیا تھا، نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تنکے کی طرح سے ہر چیز بہ جائے گی۔ تو ان دونوں کی ایکویشن بنتی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ آج اکنامک صورتحال ہے، یہ کوئی دنیا کا شخص جس کو ہلکے پھلکی سمجھ بھی ہو اکانومی کی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ سارا کیا دھرا اس 5-6 ہفتے کی حکومت کا ہے۔ یہ ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اکانومی کا ہمیشہ، صحیح وقت میں صحیح فیصلے نہ کیے جائیں، تاخیر سے فیصلے کیے جائیں، یہ ساری اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو دعویٰ کرتے تھے نون لیگ والے کہ ہمارے پاس بڑے ماہر ہیں، ہم تجربہ رکھتے ہیں، 3 دفعہ ہم حکومت میں رہ چکے ہیں، کیا یہ اس کرائسس کو ریزالو کر پائیں گے؟ میں 2 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں، the way شہباز شریف is trying to reach out to all the stakeholders، آپ نے دیکھا کل کی تقریر بھی آپ نے سنی ان کی، ایک تو اس میں انہوں نے واضح اشارہ نہیں بلکہ یقیناً یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب 1 سال 3 مہینے کے لیے ہیں، ہم کسی انٹرم پیریڈ کے قاہرہ صاحب نے تو کہہ دیا ہم اگلے 10 سال تک ساتھ ہیں۔ تقریر میں میرے خیال سے وہ ساتھ والا تو بات جو ہے آنے والے وقت میں دیکھی جائے گی، لیکن جو فوری تھا کہ شاید الیکشن جو ہے ستمبر میں ہو جائیں گے، اس کی تردید انہوں نے کر دی اور کہہ دیا کہ ہم تو 1 سال 3 مہینے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس اکنامک کرائسس میں حکومت پھنسی ہے، کیا یہ اس سے بیل آؤٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور جس احتجاج کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اگر اتنی ہی What do you think ہو جائے گی سر؟ آپ استادوں میں سے سر، آپ نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، 202 کا ڈالر ہو گیا سر، 2 وزیر خزانہ ہیں، 2 وزیر اعظم ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن کیا کنٹرول کر پائیں گے یہ لوگ؟ پھر میں آگے چلوں گا سر۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بظاہر تو نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جو قیمتیں چیزوں کی جا رہی ہیں، جو پیٹرول کا حال ہے، جو ڈالر کی قیمت ہے، اپیرنٹلی یہ اٹس این اپ ہل ٹاسک، یہ آسان کام نہیں لگتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں ہیں۔ اگر تو دوست ممالک کچھ مدد کو آ جاتے ہیں، کچھ IMF جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے آج ہی کی خبر ہے کہ ورلڈ بینک نے وہ کتنے کروڑ ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے۔ اس طرح کے ریلیفز اگر ان کو مل جائیں گے 2-3 ممالک سے اور 2-3 انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، تو شاید کام آسان ہو جائے، لیکن یہ ہو پائے گا کہ نہیں اس کے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے بڑھتا ہوں سر۔ یہ ہمارے ساتھ سواتی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، شیخ صاحب کا بیان تھا کہ جو ان پر آگے گر رہا ہے یہ ملبہ ہم پہ گر جاتا، یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ثابت ہو گئی کہ جناب یہ آئے اور انہوں نے خان صاحب کو ہٹا دیا۔ تو سر یہ بارودی سرنگیں تو آپ بچھا کے گئے تھے نا، جن کے چکر میں یہ پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ ہوتے تو آپ بھی ڈالر جو ہے وہ 210 کا 206 کا لے کر آ جاتے، پیٹرول 210 کا آپ بیچ رہے ہوتے، تو آپ لوگ بھی یہی کرتے۔ مطلب زیادہ فرق ہے نہیں، جو کام آپ نہیں کر سکے وہ پھر یہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، کیا یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس حکومت کو چھوڑیں؟ اگر یہ مراسلہ نہ آتا، سازش یا مداخلت نہ ہوتی، تو کیا حکومت کے اندر جس کی حکومت ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ اور اگر یہ پھر ہمارا کام تھا کہ IMF کو جو ہے ہم آگے چلاتے، دیکھیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہا تھا سر آپ کا مفتہ اسماعیل جو ہے اپریل کے اندر جاتا ہے IMF سے بات کرنے۔ اچھا، اگر اس کے اندر ذرا تھوڑی سی بھی ذہانت ہے، اکانومی کی کوئی سوچ ہے، معیشت وہ جانتا ہے، تو وہ اس وقت IMF سے نہ اٹھتا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معیشت جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہو گئی، آپ نے ایک جمود اور ایک کھائی کے اندر جو ہے اپنی سیاست کو جو ہے ڈال لیا، اس کے بعد تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے اس انسرٹنٹی کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کو بچانے کا واحد راستہ تھا کہ آپ فوری طور پہ معاشی فیصلے کرتے۔ ٹھیک ہے، اب وزراء صاحبان جو ہے اب بھی کچھ بیرون ملک دوروں پہ ہیں، آپ کے فیصلے میں ایک عدالت کا بھگوڑا نواز شریف لندن سے فیصلے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ جو فیصلے لندن کے اندر ہیں، امریکہ کی غلامی کے اندر،
تو پھر تو ملک کا یہی اشر ہونا تھا. اچھا آج جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے بویا اس کو وہ کاٹ رہے ہیں اس کم عرصے کے اندر. تو مزید ملک کو تعطل کی طرف لے جانے کی بجائے, انسرٹینٹی کی طرف جو ہے لے جانے کی بجائے, بہتر ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کریں, عبوری حکومت آئے, نگراں حکومت کو تسلیم کر لیں گے سر آپ. راجہ ریاض اور شہباز شریف کی مشاورت سے جو حکومت بنائی جائے گی, جو حکومت نگراں حکومت, اس کو تسلیم کر لیں گے. راجہ ریاض صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی مشاورت سے جو بنے گا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو کیا آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا, آپ کی وائف یا آپ کی بیٹی اور آپ کی بہنیں آپ سے یہ سوال نہیں کرتی کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا؟ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جن کے اندر ایک خریدا ہوا لوٹا, مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایسا نہیں, ظلم کے پیسوں سے خریدا ہوا, تباہی پاکستان کے مقدر کے پیسوں سے خریدا ہوا, اچھا چوری کے پیسوں سے خریدا ہوا اتنا بڑا لوٹا, کون؟ وہ آپ کی کیا سیاست کو, آپ کی معیشت کو, آپ کی پارلیمان کو درست کرے گا؟ اچھا جس راجہ ریاض کا آپ نے نام لیا, جی جی جی, یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ کیا آج میڈیا اور خاص کر الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا یہ ساری دنیا کو نہیں بتا رہا کہ کتنا بڑا کھلواڑ جو ہے کھیل رہے ہیں؟ تو سر اور میں حیران بنیادی ہوں کہ وجہ وہ تو یہ ہے نا, سہولت کار راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں کیونکہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہوں گے تو جناب ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے, جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو وہی پارلیمنٹ آپ کو بوگس پارلیمنٹ لگنے لگتی ہے, اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ صحیح ہوتی ہے. سر آپ اگر اپوزیشن میں ہوتے, اس وقت پارلیمنٹ میں ہوتے, اور اپوزیشن کا کردار جو آپ سڑکوں پہ دکھا رہے ہیں وہ اگر آپ پارلیمنٹ میں دکھاتے تو راجہ ریاض صاحب نہیں ہوتے اپوزیشن لیڈر, اور ان کی مشاورت سے نگراں حکومت نہیں بنتی, وہ تو پھر آپ لوگوں کی مشاورت سے بنتی. قطن نہیں سر. دیکھیں ایک ایلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے, ایک غیر قانونی گورنمنٹ جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کی بنیاد ایک سازش اور مداخلت سے نوید ہوتی ہے, نمودار ہوتی ہے, تو اس بدبودار پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھنا جس کے اندر یہ ساری کارروائی ہوئی کہ اکثریت کی حکومت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا, یہی تو پنجاب سہولت کار ان کے ساتھ موجود تھے. خوشبودار چیز ہے سر. یہ سلیم صاحب سے اس کا جواب لے لوں. سلیم صاحب یہ بتائیے گا, خورشید شاہ صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ جناب ایاز صادق نے کہا تھا کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر ملنا چاہتے ہیں, ملنے بھی آئے تھے, وعدہ بھی کیا تھا کہ جناب ہم لوگ واپس آئیں گے, نیکسٹ ٹائم نہیں آئے. آپ کے پاس اطلاعات ہیں سر, خبریں تو خوب ہوتی ہیں, آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہوئے تھے یا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب تو میں دے دیتا ہوں مختصراً. وہ یہ کہ جب 25 مئی کا مارچ جو ہے اپنے عروج پر تھا, جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ بنے گی. آپ نے دیکھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے, انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, عمل ہوا یا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے. اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. تو مذاکرات کا راستہ تو ہمیشہ رہتا ہے, گنجائش بھی رہتی ہے اور ہونے بھی چاہیے. 2-3-4 باتیں سواتی صاحب بہت میرے لیے قابل احترام ہے, میں بہت ہی ان کا قائل ہوں, ان کی سیاست کا بھی قائل ہوں. لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ راجہ ریاض کے لوٹے کا تحفہ اس پارلیمنٹ کو دیا کس نے ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ جب یہ پارٹی بنی تھی, جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا, تو اس وقت کس مقدار میں لوٹے کہاں سے آئے تھے, جس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, نہ میری یہ انٹینشن ہے, لیکن یہ لوٹے کا جب ورد کیا جاتا ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی تاریخ جو ہے اور ماضی قریب کی تاریخ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے چھوڑ کے چلے جانا سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک پی ٹی آئی کی ہے, اس لیے کہ جتنی تعداد میں اس کے ارکان تھے یہ کسی بھی حکومت کو ڈکٹیٹ کروا سکتے تھے اپنی ٹرمز. کوئی ایک بل پاس نہیں ہو سکتا تھا, کوئی ایک لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے سر. 155 کی اپوزیشن کو آپ سمجھتے ہیں کیا؟ بالکل. اب یہ غلطی تو انہوں نے ماننی تو ہے نہیں نا, یہ تو سمجھتے ہیں, لیکن غلطی کی ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. مجھے بریک لینا سر, بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے جناب,
اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دعا زہرا کی بات کریں گے. دعا زہرا کو آج عدالت میں 2 دن پہلے بھی پیش کیا گیا تھا, آج بھی پیش کیا گیا. آج اس کے والدین سے اس کی ملاقات بھی کروائی گئی, لیکن والدین کا حیران کن موقف نکل کر سامنے آیا. اس پر بات کریں گے. ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.